अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। जो लोग मीडिया को, सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, उन्होंने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक खबर रिपोर्ट होते हुए देखी होगी कि कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नवाज के सदर, वो बहुत जल्द अक्टूबर के पहले हफ्ते में लंदन या फिर यूरोप के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ये बात उससे बिल्कुल मुतसादिम है जो कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में इतलात हैं। ये सब कुछ उस बीचों बीच हो रहा है जब मुस्लिम लीग नवाज ने अपने MNAs और सेनेटर्स को ये कहा है कि वो फ़ौरन रुख करें शहर इक़्तिदार का, यहीं मौजूद रहें, क्योंकि बहुत जल्द आईनी तरामीम का पैकेज एक मरतबा फिर कौमी असम्बली और सेनेट में पास करने के लिए पेश किया जाएगा। क्या हुकूमत इस हवाले से नंबर पूरा करने में कामयाब हो जाएगी? 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 63A की हवाले से रिव्यू जो है वो पेंडिंग है, और अब बहुत सारे लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाला फैसला फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता हमवार कर देगा, वो वोट काउंट होगा। तो क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें फ्लोर क्रॉसिंग का सहारा लेंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जाएगा उस आईनी तरामीम के पैकेज के मंजूरी के लिए, जो कि अपने आने से पहले नहायत मुतनाज़ा हो चुका है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त हलचल है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ अदालतों में काम करने वाले जजेस, रिटायर्ड जजेस और जो लीगल फ्रेटर्निटी है, वो हुकूमत के आईनी तरामीम के मुसव्वदे को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे रहे हैं। इसी दौरान रहनुमा तहरीक इंसाफ, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी की है। अलीमा खान साहिबा ने उनका पैगाम जेल से बाहर आकर सुनाया, वो सुनिए। जो तरामीम की जा रही हैं असेंबली के अंदर, जो ये 2/3 मेजॉरिटी जिसके लिए ये जमा कर रहे हैं लोग, वो इसलिए हैं कि गैंग ऑफ 3 को एक्सटेंशन देने के लिए। गैंग ऑफ 3 में 2 लोग जो शामिल है, वो एक हैं काजी फायज ईसा और एक हैं राजा सिकंदर सुल्तान। ये वो कह रहे हैं कि ये एक शैतानी तरामीम के तहत जो आपका आइन है उसको मुअत्तल किया जा रहा है। इन तरामीम का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक के बाद एक जलसे का ऐलान कर चुकी है। रावलपिंडी में वो जलसा करने जा रहे हैं। इस हवाले से अदालत से भी रुजू कर लिया गया, और साथ ही ये कहा गया है कि 5 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर एक मरतबा फिर जलसा किया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल पर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है मरियम नवाज ने, पंजाब की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पंजाब जो है वो किसी कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब ये नहीं हो सकता कि शाम को 5 बजे सड़कें बंद हो जाए और दहशत गर्दों का राज हो पंजाब के अंदर। बड़के लगाने वालों में से हूँ तो मैं कहूँ मैं फलां सूबे में जाके जलसा करने लगी हूँ और मैं फलां सूबे में जाके गिराओ जलाओ करने लगी हूँ। ये तो बहुत आसान काम है करना। काम कुछ करना नहीं है और गाली निकालनी है। जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आज यहाँ जलसा है, कल वहाँ जलसा है, परसों वहाँ जलसा है, तो वो जलसे करते रहोगे तो काम किस वक्त करोगे? और ये भी मैं बता दूं, हर जलसा इनका फेल हुआ है। उसकी वजह ये नहीं है कि अवाम घर से नहीं निकलना चाहती, उसकी वजह ये है कि 6-7 साल के बाद अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। साथ ही पाकिस्तान में इस वक्त इदारों के दरमियान तसादुम और टकराव की कैफियत है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तमाम वक्त के दौरान एक हैरान कुन किरदार अदा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से फैसला आने के बाद 7 से 8 इजलास बेनतीजा खत्म हुए हैं। ये इजलास किए क्यों जा रहे हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिर्फ वो रास्ते तलाश किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करना। और इसी दौरान सेनेटर इरफान सदीकी ने हमसे थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी पीठ पर चाबुक ना मारे कि हम ये फैसला तस्लीम करें। पार्लियामेंट की अथॉरिटी को अदलिया की आज़ादी की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें एक बड़ी ही खतरनाक किस्म की खाई की तरफ धकेला जा रहा है। जज भी पार्लियामेंटेरियंस की तरह इंसान हैं, पैगंबर नहीं कि वो गलतियां ना करें। एक नजरिया सहूलत ईजाद हुआ है। और फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करते हुए शाजिया मरी साहिबा ने इस आईनी तरामीमी पैकेज के हवाले से क्या कहा, वो भी सुनिए। वफाक आईनी अदालत के कयाम का जिक्र है और चेयरमैन साहब ने कहा खुद भी बार बार कि इस अदालत का कयाम बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्द इंसाफ मिले
تو پھر آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے. یہ آئینی عدالت جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے, وہ وقت کی ضرورت ہے, اور وہ اس عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے. ایک جماعت ہے جو اپنے نام پہ بھی انصاف لگا کے رکھتی ہے, لیکن وہ انصاف کے اس بنیادی تقاضے کو پورا کرنے سے بھاگ رہی ہے, کیونکہ اس وقت اگر اسے انصاف چاہیے تو صرف ایک شخص کے لیے. کل ملا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دا موسٹ ہیپننگ ٹائم ہے سٹارٹڈ شہر اقتدار میں, پاکستان میں سیاسی اور عدالتی محاذ کے اوپر. اب آپ کو ایک بڑی ہی ہیپننگ قسم کی سچویشن نظر آئے گی. ہر گھنٹے ہر دن کے بعد آپ کو نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آخر کار 26 اکتوبر کو ڈی ڈے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہی وہ دن ہے جس سے پہلے اس تمام معاملے کو نمٹنا ہے, اور اس میں سرخرو کون ہوگا, جیتے گا کون, اس منظرنامے پر کیا کچھ چل رہا ہے, اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے پاکستان صاحب سے جوائن کر رہے ہیں جناب نعیم پنجھوتا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے رضا ہارون صاحب مجھے اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں, اور سینئر صحافی اور تجزیہ نگار زاہد گشکوری صاحب بھی اسکائپ کے ذریعے میرے ساتھ موجود ہیں. رضا ہارون صاحب, میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز انہوں نے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب میں بھی کہا کہ ضروری بھی ہے, مجبوری بھی ہے, آئینی عدالت بنا کے رہیں گے. ابھی شازیہ مری صاحبہ نے بھی حوالہ دیا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا. یہ میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت کا تذکرہ موجود ہے, لیکن فی الوقت جو آئینی عدالت ہے اور اس کے خد و خال, کیا آپ پر یقین ہے کہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل درآمد کے لیے مکمل تڑپ رکھتے ہیں؟ تھینک یو سر بھائی. یہ تو 2006 کا ڈاکومنٹ ہے جی, اور 14 مئی 2006 سے تڑپ سے زیادہ تو ڈیمانڈ ہے. اور اس وقت ملک کی جو دو بڑی پارٹیاں تھیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ, ان کے قائدین نے اس کو سائن کیا. اور پھر صرف نواز شریف صاحب اور محترمہ کے سگنیچر نہیں ہیں, بلکہ اس کے 2-4 روز بعد لندن میں اے پی سی ہوئی تھی, اور اس اے پی سی میں کوئی 15 کے قریب میرے خیال میں جماعتیں تھیں جس میں پی ٹی آئی عمران خان صاحب شامل تھے. صحیح, انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہوا. 2006 میں وہ اس کو انڈورس کر چکے ہیں. صحیح, یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں, بعض اوقات جو آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اسمبلی کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے اس میں کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو پاتا, تو آپ اس بات کو نہیں لاتے. اب سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا اس کنسنسس کو بھی ڈیولپ کیا جائے, اور اس کنسنسس کو ڈیولپ کر کے تمام پارٹی بشمول پی ٹی آئی کو ان کو بھی یاد دلایا جائے کہ جناب 2006 میں خان صاحب نے اس پہ جب دستخط کیے تھے تو ٹھیک ہے, کوئی ٹائمنگ کا مسئلہ ہوگا, کوئی آگے پیچھے کرنے کا مسئلہ ہوگا, تھاٹس تو آپ کی چینج نہیں ہو سکتی نا. پولیٹیکل پارٹی کی تھاٹس جو ہیں, جو کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی میں سگنیچر کر رہی ہے, اس کے سیاسی جو مضمرات ہیں, جو آپ کی ریزرویشنز ہیں, ترمیم میں بھی ترمیم ہو سکتی ہے نا. جب وہ بل پیش کیا جائے گا پارلیمنٹ میں تو اس پہ بحث ہوگی, ڈیبیٹ ہوگی, مزید اف ورڈز اس میں چینج ہوتے رہیں گے. تو جو ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہوگا اس سبھائی, وہی پھر پارلیمنٹ سے 2/3 میجورٹی سے پاس ہوگا. اور مجھے پورا یقین ہے, میں اس بات کو سمجھتا ہوں, میں نے تحریک انصاف کے بہت سے دوستوں کو سنا, سینئر لوگوں کو سنا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کے بعد جو ہے تو ہم تیار ہیں. فلاں مطلب جیسے بھی 26 اکتوبر کا آپ نے حوالہ دیا, اس کے بعد کر لیں تو ہم تیار ہیں. تو نہ تو پرسن اسپیسیفک ترمیم ہونی چاہیے, نہ کسی ترمیم کی مخالفت جو ہے پرسن اسپیسیفک ہونی چاہیے. یہ آئین تو آپ پھر پرسن اسپیسیفک ہی چاہ رہے ہیں نا, اگر آپ 26 سے پہلے چاہ رہے ہیں؟ نہیں, کوئی نہیں. یہ تو ایک ایشو کھڑا کر کے میں آپ کو بتاؤں, اس کا بہت 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ طے ہوا, اس کے اوپر دستخط ہوئے. 2006 کے بعد اب میں سال کے بعد سال گنتا جاؤں, 2024 کے ستمبر کے وسط میں جب حکومت اس آئینی پیکج کو پاس کروانے میں ناکام ہو گئی, اس کے بعد ہی بلاول کی سپیچز میں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور آئینی عدالت کا تذکرہ ہے. ابھی 8 فروری کا الیکشن گزرا, اس میں پوری الیکشنئرنگ کیمپین تھی, اس دوران کہیں پر انہوں نے کہا ہو. آپ نے پیپلز پارٹی کا منشور نہیں پڑھا, پھر یہ منشور میں بھی ہے الیکشن منشور, کانسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہیں اس میں اس کا ذکر ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی تو پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے نا. پیپلز پارٹی نے تو ڈرافٹ کیا تھا اس کو, تو پیپلز پارٹی کیسے کو ڈینائی کر سکتی ہے؟ تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو یہ بھی ہے نا کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی میں پولیٹیکل ونگز ختم ہوں گے, تو بلاول نے ان کے حوالے سے کوئی تقریر کی, کوئی اس کے لیے ایفرٹ کی, کوئی تڑپ اس کے لیے ہو؟ چلیں کنسنسس ڈیولپ کریں, آ جائیں کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. تو کیا اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلاول؟ کین یو کنفرم؟ ڈیولپ ہوگا نا, جب بیٹھ کے بات کریں گے ڈیولپ ہو جائے گا. اور نیب کو ختم کرنے کا تذکرہ بھی ہے اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں. مجھے بتائیں کہ کون سا آئین اور قانون اس بات کی ان کو اجازت دیتا ہے جس میں ترمیم کرنے کی ضرورت. چلیں یہ بتا دیں کہ اس آئین میں کس جگہ لکھا ہے کہ ان کو سیاست میں مداخلت کی اجازت ہے, اس کو ترمیم کر لیتے ہیں. وہ کلاس بتا دیں مجھے. اس کے بغیر بھی ہوتی ہے نا, ہم تو یہی پوچھ رہے ہیں کہ وہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہے تو اس کے لیے
اس کے لیے کیا عیسیٰ بھائی 1 to 1 کر کے چلیں گے نا. آئینی ترامیم کا حوالہ دیا نا آپ نے, آئینی کس آئین کی کس کلاس کی ترمیم ہونی ہے کہ اس کی مداخلت بند ہو, یہ بتا دیں. نہیں, اس میں تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات ہے, اس میں یہ بات موجود ہے کہ 1996 کے بعد آئینی ترمیم نہیں ہے, ریکنسیلیشن کمیشن. دیکھیں 2 سبجیکٹ ایک سوال میں ڈسکس نہیں ہوتے ہیں نا. اگر آپ نے آئینی ترمیم ڈسکس کرنی ہے, ریکنسیلیشن الگ. میں اوور آل چارٹر آف ڈیموکریسی کی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ اس کا انفینشڈ ایجنڈا ہے, پھر تو ہم تمام پہ بات کریں گے نا کہ یہ بھی نہیں ہوا. کارگل کے اوپر یہ سب سگنیٹری بیٹھے ہوئے ہیں نا, پی ٹی آئی سگنیٹری ہے, پی ایم ایل این سگنیٹری, سب نے بیٹھ کے بات کرنی ہے. آپ نے چونکہ ایک سوال بڑا اسپیسیفک ہے وفاق کی آئینی عدالت کے حوالے سے, تو میں اس کے حوالے سے آپ صحیح. چلے میں اس کے نمبر گیم کے اوپر, میں اس کے نمبر گیم پر اور نمبر گیم میں کیا ہو رہا. جی 26 اکتوبر کو کیا ہونے والا. اب 26 اکتوبر کا بار بار حوالہ دے کے, جو کہ ایک آئینی عہدہ خالی ہوگا اور دوسرا محترم جج صاحب اس کو پور کریں گے. آپ کنٹروورشل موجودہ چیف جسٹس کو بنا رہے ہیں, آنے والے کو بنا رہے ہیں. سر آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ بنا رہے ہیں, آپ 65 سے ابھی آپ نے کہا 26 اکتوبر کے بعد ہو تو کیا ہو جائے گا, تو آپ کے ایسا ہی ہے. 65 سے آنے والے چیف جسٹس کو آپ کے کوئی ان کو کسی سیاسی حمایت کی ضرورت ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. ان کا بار بار تذکرہ کر کے آپ جانے والے سے زیادہ آنے والے کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. ان کو سیاسی حمایت کی ضرورت نہیں ہے بھائی, ابھی تک آئین کے مطابق انہوں نہیں بننا ہے. So don't worry about it. بجائے اس کے کہ person specific discussion. No, I'm not worried about it. میں آپ کو کہہ بھی نہیں رہا بھائی, سبھی آپ سیاست تھوڑی کر رہے ہیں, میں تو سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں, ہم حیران ہوتے ہیں جب 65 سے 68 ایج لمٹ جو ہے وہ بڑھانے کی بات کی جاتی ہے, 65 سے 68 کر دی جائے. یہ ایک ٹیلر میڈ سچویشن ہے. یعنی اگر آج آپ پاکستان کے, سر اگر آج میری بات سن لیں, رضا بھائی بات سن لیں, ایک بات سن لیں صرف. جب آپ یوٹیوبرز کے گفتگو کا حوالہ دیتے ہیں نا, تو وہ یوٹیوبرز پہ چھوڑ دیں یار. جب وہ ترمیم میں 65 سے 68 آئے گا نا, اس وقت بات کر لیں. رضا بھائی یہ خیر بہرحال جو ترمیم مسودہ شیئر ہوا ہے ابھی تک جو سرکولیٹ کر رہا ہے اس میں یہ موجود ہے, یہ چھپا ہوا ہے. 65 سے 68 کرنے کی تجویز حکومت نے خود کنفرم کی ہے. یہ حکومت نے کنفرم کی ہے, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. اور یہ جب آپ سر اگر آج آپ لاسٹ ایک میرا کامنٹ سن لیجئے, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. حکومت کا کنفرم اوتھینٹک ڈاکیومنٹ وہ ہوگا جو کابینہ پاس کر کے بل کی صورت میں پیش کرے. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ آج یہ شرط رکھتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے پر ممانعت ہوگی, تو ہم یہ بڑے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میاں محمد نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے یہ ترمیم لا رہے ہیں. اسی طریقے سے جب اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ 65 سے 68 کر دیا جائے گا اور اس عدالت کے اوپر ایک اور عدالت بنے گی, اور اس کو پاس بھی آپ نے ستمبر کے وسط میں یا اکتوبر کی 26 سے پہلے کرنا ہے, تو پھر اگین اس کے پرسن سپیسیفک اور ٹیلر میڈ ہونے کے اوپر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. میں آتا ہوں آپ کے پاس. لاسٹ کامنٹ پھر چلے گا. نہیں بھائی چلیں, گلاس آدھا بھرا ہوا ہے گلاس آدھا خالی ہے, تو یار دیکھنے والے کا نظر ہے نا. میں سمجھتا ہوں گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. آدھا بھرا ہو. نعیم پنجوتا صاحب یہ جو ریزننگ ہے, عمران خان صاحب نے سگنیچر تو کیے تھے, وفاقی آئینی عدالت اس میں موجود ہے, تو آج آپ کے اعتراضات اس آئینی پیکج پر کس بنیاد پہ ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے نا کہ آئینی عدالت کے حوالے سے خان صاحب نے سپورٹ کی 2006 کے اندر, تو اس وقت آپ دیکھیں کہ مشرف جو ہے اس نے پی سی یو کے تحت ججز کا حلف لیا. اس وقت صورتحال اور تھی. اس کے بعد 2010 میں 18ویں ترمیم آ گئی. اس دور کی اور آج کی بڑی فرق ہے. اور اس وقت بھی عمران خان صاحب کی کوئی حکومت نہیں تھی کہ وہ وزیر اعظم تھے اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے ان کی مرضی ہونی تھی اور ان کے مطابق کوئی چیف جسٹس کا انتخاب ہونا تھا, یا وہ اس لیے آئینی عدالت چاہتے تھے کہ انہوں نے اپنے مطابق چلانا تھا. بات یہ ہے کہ یہاں پر رفام 47 کی حکومت ہے جن کو عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس چوری جو ڈاکہ ڈالا گیا 8 فروری کو, اور ہمارے خلاف جو کریک ڈاؤن جاری ہے یا 9 مئی کے حوالے سے سی سی ٹی وی فوٹیجز یا وہ کہانی سامنے نہ آ جائے, اس چیز کو چھپانے کے لیے یا وہ جو ڈاکہ وہ ایکسپوز نہ اس کرنے کے لیے ساری آئینی ترمیم کی جا رہی ہیں. اور اس کے اندر اور جو کردار ہیں جن کو ایکسٹینشن دینے کے لیے سارا یہ کیا جا رہا ہے, جس میں قاضی صاحب بھی شامل ہیں, جس میں چیف الیکشن کمشنر بھی شامل ہیں, یا کوئی اور بھی شامل ہے. تو یہ ساری چیز کی اسی جا رہی ہے کیونکہ یہ 3 چیزیں جو ہیں انہی کے گرد سارا معاملہ گھوم رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر ایک اور سپریم کورٹ بنائی جا رہی ہے جو کہ اس سپریم کورٹ سے اوپر ہوگی, یہ بالکل غلط ہے. جہاں تک مقدمات کی بات ہے کہ لوگوں کے مقدمات ختم ہوں گے, ان کا صرف ایک پوائنٹ, جو مقدمات کی بات ہے, یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں, اس کے لیے وفاقی آئینی عدالت ضروری ہے. دوسری طرف میں سلمان اکرم راجہ کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ 187 کل آئینی جو تشریح کے معاملات ہیں یا مقدمات ہیں,
کہاں 187 کہاں لاکھوں مقدمات، ایگزیکٹلی سچویشن ہے کیا کہ جس کے لیے ہمیں ایک نیا سٹرکچر بنانا ہے؟ دیکھیں ایگزیکٹلی یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ اغوا ہوتے ہیں، چھاپے ہوتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، تو شہباز شریف صاحب ایسی عدالت بنانا چاہتے ہیں کہ وہ، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے اندر کیا معاملات چلیں گے، آئینی نوعیت کے مقدمات چلیں، کیا وہاں پر جو قتل ہے اس کا مقدمہ چلے گا، کیا وہاں پر ڈکیتی کا مقدمہ چلے گا، کیا وہاں پر جو ہے وہ فیملی میٹر چلیں گے، کیا وہاں پر زمین کے معاملات چلیں گے؟ لوگوں کے تو بیسیکلی معاملات یہ ہیں نا، ان کا لوگوں کو کوئی آئینی سوائے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کے جو اغوا کر رہی ہیں اس کے علاوہ لوگوں کا اور کیا جو پرسنل مسئلہ ہے، وہ تو باقی تو سارے ملک کے مسئلے ہیں نا. کیا آپ نے آئین کے اندر ترامیم کر کے کسی کی جو ہے وہ کلین چٹ دینی ہے، آپ نے فلور کراسنگ کو بالکل جائز قرار دینا ہے، یا آپ نے آئینی ترمیم کے ذریعے دھاندلی زدہ الیکشن کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے پھر کوئی ایسی ترمیم کرنی ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں اس آئینی عدالت کے اندر جائیں گے. بیسیکلی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سارا کچھ کیا گیا ہے، شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، ان کی مرضی سے وہاں پر وہ کورٹ بنائی جا رہی ہے تاکہ وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے چیف صاحب یا باقی ججز جو ہیں ان کے مطابق چلیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ آئینی عدالت بنتی ہے اس کے اندر کون ہوں گے؟ ان کی مرضی کے ہوں گے لوگ، وہ ریٹائر ججز ہوں گے. اب یہاں پر سروس کے اندر جو ججز ہیں وہ اس وقت ہی شروع ہو جائیں گے کہ اب ہمیں اس آئینی عدالت کے اندر، یا پہلے سے کوشش کریں گے کہ آئینی عدالت کے اندر جائیں وہاں پر ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو آپ نے سپریم کر دی. تو آپ کرائے، میں اس لفظ بڑا وہ سخت ہو جائے گا کہ آپ جن کو آپ نے فیس دینی ہے یا پے کرنا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ آپ اس کیپیسٹی میں پیمنٹ دیتے ہیں، وہ آپ پیمنٹ والے یا کرائے والے جو ہیں ججز بٹھا کر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کو اپنے مطابق چلایا جائے. تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ اپنے کو بچانے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے یہ بنانا چاہتے ہیں. اس میں عوام کا فائدہ نہیں ہے، عوام کو آپ نے کوئی اعتماد میں نہیں لیا ہوا، عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، آپ ہارے ہوئے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں ہے کہ پارلیمنٹ کوئی ایسی قانون سازی کرتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو فائدہ دو؟ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ادھر ہو رہا ہے کیونکہ یہ خود چور ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی جو اوپر سے حکم آتا ہے، تعویذ آتا ہے، وہ منہ میں گلے میں ڈال لیتے ہیں اور وہی پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ چور ہوتے ہیں تو پھر آپ آگے سے نہ کر سکتے ہیں. بلاول تو کنسنسس بنانے بلاول جو ہے نا، بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک اب متفقہ کہ ٹھیک ہے چلیں فلاں شخص کے ساتھ دیگر پارٹیوں کو اعتراض ہو سکتا ہے تو بیٹھ کے ہم ایک اتفاق رائے پیدا کر لیتے ہیں، کسی مڈل گراؤنڈ کو تلاش کر لیتے ہیں. بلاول ہو، یہ سارے ڈرامہ کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا مخصوص نشستوں کے اوپر، سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے فیصلہ دیا کہ ان کو نوٹیفائی کیا جائے. کیا انہوں نے کبھی ایک بھی سٹیٹمنٹ دی ہے نواز شریف، زرداری، بلاول نے؟ کیا انہوں نے کبھی یہ کہا ہے کہ اسپیکر صاحب لیٹر لکھیں کہ لوگوں کو کیوں اغوا کیا جا رہا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی بات کی ہے کہ واقعی پوری دنیا کہہ رہی، سپریم کورٹ کے 11 ججز کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بالکل انلیگل کام کرتا رہا ہے، دھاندلی زدہ الیکشن ہوئے ہیں، ہر بندہ کہہ رہا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی ایک جملہ بولا ہے؟ کیونکہ یہ خود بینیفیشری ہیں. تو جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ ایک اور عدالت بنانا چاہتا ہے کہ وہ بینیفٹ آگے بڑھتا رہے، وہ بینیفٹ چھینا نہ جائے. میں اس کے اوپر آتا ہوں. زاہد گشکوری صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس تاثر سے اگری کرتے ہیں اس وقت یہ کیوں جو ہے وہ اسلام آباد میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اس آئینی ترمیمی پیکج کے ساتھ اس حکومت کا مستقبل جڑا ہوا ہے، یہ نظام نہیں چل سکتا اگر یہ آئینی ترامیم پاس نہیں ہو سکتی؟ یہ کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیے بات یہ ہے نقوی صاحب، گورنمنٹ جو ہے یا حکومتی جو جماعتیں ہیں وہ آئین کے 43 آرٹیکل تبدیل کرنا چاہ رہی ہیں، 111 کلازز اس کی، جو کہ آلموسٹ 1/3 پورا آئین پاکستان کا، اور وہ بھی اتنی جلدی میں کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا. تمام پولیٹیکل پارٹی جو پارلیمانی پارٹیز ہیں وہ کوئی ڈسکشن آپ نے دیکھی ہے، جو ٹاپ کے وکیل ہیں ان سے ڈسکشن کی گئی ہو، پوری پاکستان کی جو امپورٹنٹ شخصیات ہیں ان کو انگیج کیا گیا ہو کہ ہمیشہ آئین میں تبدیلی ٹھیک ہے، ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ، اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں. لیکن اس سٹیج پہ اور اتنی جلدی، اور بہت ساری گورنمنٹ جو ہے ڈرافٹ میں اب تبدیلی کر چکی ہے. ایز آف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں وہ 65 سال نہیں کرنا چاہ رہی گورنمنٹ. اس کو جو کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ 65 سال کی عمر کا ہی جج اس کا چیف جسٹس لگے گا، اور وہ ڈیزگنیٹڈ 3 سال کی وہ کر دیں گے. اور اس وقت جو صورتحال ہے، اگر موسٹ لائکلی موجودہ فاضل چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور 10 دن پہلے ان کو نامینیٹ کر دیا جائے اور وہ اس کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں، اور جو موجودہ
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं होगी, इसका नाम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होगा। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन जाएंगे। तो इसका लेकिन मतलब ये आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात करें, लेकिन अगर 65 साल एज हो जाएगी, उसका एज लिमिट हो जाएगा, तो वो एज लिमिट तो 25 अक्टूबर को आपने काजी फैजी साहब का नाम ले लिया, हवाला दे दिया कि 10 दिन पहले उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है, तो जो टेन्योर पोस्टिंग है अगर वो कर दी जाती है कि 3 साल की, तो चाहे वो 65 से क्रॉस कर रहा हो बंदा उसकी एज लिमिट, तो वो 3 साल पूरे करेगा, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, वो अभी क्योंकि जाहिर है ये इसके रूल्स आएंगे, एक लंबी डिबेट होगी, और मुझे एक तसादुम नजर आ रहा है इदारों के दरमियान, जिसके बहुत ही खतरनाक वो हो सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो मुझे जंग नजर आती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की पावर्स की और सुप्रीम कोर्ट की पावर की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट पर भी बाइंडिंग होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है 41% सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो दस्तूर से रिलेटेड हैं, बराह रास्त आप कहें या इनडायरेक्ट कहें, तो इम्पोर्टेंट केसेस जो इलेक्शन के मामलात के हैं, ट्राइब्यूनल्स के हैं, इलेक्टोरल मैटर्स हैं, पार्लियामेंट्री अमूर हैं, तमाम तर केसेस वो इस अदालत में आ जाएंगे। तो एक आपको ना खत्म होने वाला एक डिबेट, गैर यकीनी की सूरत हाल, और जो रिगिंग एलिगेशंस हैं, जो भी आप इसको नाम दें, इस तरह की सूरत हाल उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास आ जाएगी। और सो मेनी जजेस का वर्ड यूज किया गया है उसमें, जो ड्राफ्टेड अब तक कानून साजी मजवजा है, सो मेनी जजेस, यानी कि उसके 20 जजेस भी लगाए जा सकते हैं, 24 भी लगाए जा सकते हैं। तो एक पैरेलल अदालत होगी जो कि सुप्रीम होगी कॉन्स्टिट्यूशनली, और फिर क्या जो वो हाई कोर्ट से भी केसेस मंगवा सकती है वो, और सारी जुरिसडिक्शन, जितने कॉन्स्टिट्यूशन इदारे हैं, जितनी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हुक्म के ताबे होंगी। तो इसका मतलब है 2 चीफ जस्टिस के दरमियान आपको एक टकराव भी नजर आ सकता है। हुकूमत, जो भी हुकूमत होगी, वो डिजायर रिजल्ट भी ले सकती है केसेस के। यानी हुकूमत ये चाहती है कि मेरा मुकदमा मेरी अदालत में चले, मेरे लगाया हुआ जज सुने, और फिर शायद मुमकिन तौर पे मेरी मर्जी का फैसला भी दे। देखिए ये एक बहुत अफसोसनाक है जो चीज अगर होती है, और मेरी मालूमात में मुझे तो यूं लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ सीटें इन जमातों को दे दोबारा, और नेशनल असेंबली में हुकूमत को JUIF की जरूरत ही ना पड़े, सेनेट में इनको जरूरत होगी, और JUIF तैयार है वोट करने के लिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये बड़ी, मुझे जाहिद गशकोरी साहब मेरे साथ ने, मुझे ब्रेक पे जाना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, रजा हारून साथ रहिएगा। ब्रेक से वापस आते हैं तो ये बात करेंगे कि जो 9 मन तेल इकट्ठा करना है इस राधा के लिए, ये 9 मन तेल कौन इकट्ठा करेगा? क्या वाकई स्पीकर कौमी असम्बली के खत के ऊपर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद को लॉट करने जा रहे हैं? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रजा हारून साहब, मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, यानी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे, क्या आप हमें ये बात यकीन से कह सकते हैं कि इस आईनी तरमीम के लिए वो फ्लोर क्रॉसिंग के जरिए आया हुआ कोई वोट उस पर इन्हिसार नहीं करेंगे, और अगर फ्लोर क्रॉसिंग होती है, PTI का कोई MNA तोड़कर उससे ना अहली बेशक उसकी हो जाए, लेकिन उसका वोट काउंट करवाने के लिए उससे वोट नहीं डलवाएगी, और पीपल्स पार्टी उस सूरत में साथ खड़ी नहीं होगी? 2 बातें इसके अंदर, बहुत क्लियर बातें करता हूं मैं। कोशिश करता हूं कि इवेंट्स को और सवालात को लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें। जी, आपका इशारा 63A की तरफ है जी, ठीक है। अब 63A का जो मुकदमा है उसकी अपील पेंडिंग में सुप्रीम कोर्ट में, उसका जो फैसला हुआ था पंजाब असेंबली के वक्त, वो उसको रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से मुशाबहत की गई थी। वो एक डिसेंटिंग नोट भी उसमें इस तरह का। देखिए, किसी भी पार्लियामेंट के रुकन को जो आपकी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हो, आप उसको पाबंद नहीं कर सकते। भुट्टो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी के लोगों को पाबंद कर सकते हैं, बैरिस्टर गौर साहब अपने, शहबाज शरीफ अपनी पार्टी के लोगों को, उनके पार्लियामेंट लीडर जो है, बहुत एज पर 63A। अब जहां फ्लॉ आया है वो ये आया है कि 63A के अंदर
جو 63A(1)(b ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر پارلیمانی جو ممبر ہے, ممبر آف اے پارٹی ووٹس اور ابسٹینس فرام ووٹنگ ود دا ہاؤس contrary to the parliamentary party, یہ کانسٹیٹیوشن کے لیے, منی بل کے لیے یہ اپلائی ہوتا ہے. اب وہاں جو عدالت نے, ہماری موزد عدالت عالیہ نے اس وقت جو 5 رکنی بینچ نے یہ بات کی, کیا ووٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے, یہ کانسٹیٹیوشن اس کی تشریح کانسٹیٹیوشن میں ایسے ہے نہیں. تو اگر اپیل میں لیکن آئین میں اس 63A کا ہونا کس بات کو یقینی بنانے کے لیے آپ کے خیال میں؟ یس, وہ یہ تھا کہ اگر ممبر جو ہے اس کا ایک پروسیجر, اچھا یہ واحد ایک آرٹیکل ہے جس میں پورا پروسیجر بھی بیان کر دیا گیا. یہ ایسا آرٹیکل نہیں ہے کہ یہ بات کر کے ختم ہو. کبھی آپ 63A پڑھیں گے, نعیم بھائی ہیں اور زاہد بھائی نے پڑھا ہوگا, کہ اس میں بتایا تھا کہ اگر وہ ووٹ کر دے تو پھر اس کی سزا ہے. اور اس کی سزا یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی اسے شو کاز دے گی, اس کو شو کاز کو سنے گی, اس کے بعد الیکشن کمیشن لے کے اس کو ڈی سیٹ کرے گی. یعنی اس کی سزا یہ ہے, اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی, اس کو اپنی سیٹ دھونی, لیکن ووٹ کاؤنٹ ہو. نہیں, یعنی اس کا مقصد تو فلور کراسنگ روکنا ہے نا, ہارس ٹریڈنگ روکنا ہے, جو آپ کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی موجود ہے. نہیں, وہ جو آئین کہہ رہا ہے نا, ہم اس حد تک رہتے ہیں نا. آئین یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا بندہ ووٹ کر دے تو اس کے بعد پارلیمانی پیٹر جو لیڈر ہے اس سے شو کاز کرے گا, وجوہات معلوم کرے گا, اور اگر مطمئن نہ ہوا تو پھر وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے الیکشن کمیشن کو مطلع فرما کے اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی. آئین میں اگر آئین کی کوئی پروویژن ہے, اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی نا. میں یہی ریزننگ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ روکی جائے؟ نہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کرے, فلور کراس, اس کو سزا دے دی جائے. اچھا ایک بات مجھے بتائیں, یہ صرف 2 صورتوں میں لاگو ہوتا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس, کانسٹیٹیوشنل پروویژن یا منی بل. اس کے علاوہ تو وہ کر سکتے ہیں نا, اس کی مرضی ہے. وہ پھر فلور کراسنگ کیوں نہیں کاؤنٹ ہوتا؟ وہ فلور کراسنگ کیوں نہیں کاؤنٹ؟ یہ صرف 3 کنڈیشن میں ہوتا ہے, صرف ایسا آئین نے بتایا 63 میں کنڈیشن بتا دی ہیں, صرف ان 3 کنڈیشن میں یہ لاگو ہوگا. اگر اس کے علاوہ وہی ممبر عیسیٰ بھائی اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جا کے ووٹ کرے تو وہ ڈی سیٹ نہیں ہو سکتا. صحیح, ایسا ہی آئین بنا. اب اس کو آپ جائیں تو اس کو ترمیم کر کے چینج, لیکن جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, دیکھیں نا, جب جرم ہوا ہی نہیں, مثال کے طور پہ آپ ووٹ نہیں کاؤنٹ کریں, پھر جرم ہی نہیں ہوا تو پھر ڈی سیٹ کیوں ہو جائے گا وہ؟ نہیں سر, میں دیکھیں, میں اصول کی بات, آپ فلاں ٹیکنیکل بات اور فلاں شک اور آپ اس کو ملا کر پڑھ رہے ہیں. میں آپ سے, میرا سوال بڑا سمپل ہے. بلاول بھٹو زرداری, میں نے ان کا ایک شجرہ سامنے رکھ کے ان کی پارٹی کی لیگیسی کو, آئین اور جمہوری اقدار کو, جس طریقے سے آپ کی پارٹی اس کے حوالے سے پبلک پوسچرنگ کرتی ہے, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مائی فریمنگ آف دا کوسچن ہے کہ کیا بلاول کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ اس وقت, سر سوال سن لیں, کیا بلاول کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی سینیٹر کو, پی ٹی آئی کے کسی ایم این اے کو فلور کراس کروا کے, جس کے نتیجے میں وہ نااہل ہو جاتا ہے, وہ اس کے بیک اینڈ پہ سٹوری کیا چل رہی ہے, اس کے گھر والوں کو اٹھایا ہوا ہے, اس پہ 10 مقدمے ہیں, دباؤ ہے, جو کچھ بھی ہے, آپ اسے فلور کراس کروا کے ووٹ ڈلوائیں گے, اس بلاول اوکے ود اٹ؟ میں سمجھ گیا. دیکھیں نا, میں نے آپ کو ابھی شروع میں بات بتائی کہ بلاول بھٹو صاحب اس پارلیمنٹ میں ہر ممبر انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اپنی پارلیمانی پارٹی کے جواب جو ہوتا ہے نا. بلاول بھٹو صاحب مسلم لیگ کے نون کے ممبر کو پابند نہیں کر سکتے, پی ٹی آئی کا ممبر اپنی مرضی سے ووٹ کرے گا, وہ اپنی مرضی سے ووٹ کر کے پھر اس سزا کو بھگتے گا جو آئین اس کو بتاتا ہے, ووٹ ضرور کاؤنٹ ہوگا. ہاں, آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. جب یہ نو کانفیڈنس ہو رہا تھا, ووٹ آف نو کانفیڈنس, آپ کو یاد ہے؟ آپ ایسے میرے سوال کو جس طریقے سے آپ گھما رہے ہیں نا, مجھے لگ ہی رہا ہے کہ ہی اوکے ود اٹ. سن تو لیں, جب اپریل میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا, اس وقت یہ جو منحرف اراکین تھے پی ٹی آئی کے, ان سے ووٹ نہیں لیا تھا نا, انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا, پھر بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا, پھر بھی قاسم سوری صاحب نے ووٹ دے دی تھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بلاول بھٹو صاحب تو صرف اپنی پارٹی کے لیے جواب دیں. پی ٹی آئی کا کام ہے کہ اپنی پارٹی ممبروں کو لابنگ کرے, ان کو اس بات کا پابند کرے. اگر ان کی کوئی پارٹی کا ممبر اس ووٹنگ کے دوران کھڑو کے ووٹ کرنا چاہتا ہے تو مجھے بتائیں اس ممبر کی آزادی کو میں اور آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ مجھے جواب آپ کا بڑا بہترین قسم کو مل گیا. گشکوری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی گشکوری صاحب. میری معلومات میں پی ٹی آئی کے ممبران کی یا فلور کراسنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اچھا, وہ کیسے؟ اور گورنمنٹ جو ہے یہ چیزیں کروانے کی, اور گورنمنٹ جو ہے وہ فل ایک پورے اسپیکٹرم کے ساتھ ایک پوری پلاننگ, اور ان کے لیے ڈو اور ڈائی کی صورتحال ہے. اکتوبر کا پہلا ہفتہ
یہ ایک ڈیڈ لائن ہے خود حکومت کے لیے بھی. اس کے بعد حکومت کو پتا ہے کہ ایس سی او کا یہاں پر پاکستان میں سب سے بڑا ایونٹ ہو رہا ہے. حکومت ایک ہفتے تک مصروف رہے گی. اس کے بعد قاضی صاحب کے آخری ایام ہوں گے. آپ کی بات سے تو میں یہ سمجھاؤں کہ یہ ایک سموک سکرین ہے پھر کہ میاں صاحب جو ہیں وہ لندن جا رہے ہیں یا یورپ جا رہے ہیں. ایز آف ناؤ جب ہم بات کریں آپ کے پروگرام کے لیے، میری معلومات میں میاں صاحب ابھی لندن نہیں جا رہے. اور یہ ٹاسک ہے میاں صاحب کے لیے ہی، 3 جو بڑے ہیں، یہ ایک ٹاسک ہے، ایبسلوٹ ٹاسک ہے جو کہ 1 اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جو کہ انہوں نے کرنا ہے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ وہ کر نہ پائی حکومت، پھر حکومت کا آگے لمبا اپنا ٹینیور پورا کرنا ایک مشکل عمل ہوگا. ان کے آپ تو اپنی بات سے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو باہر جانے کی اجازت تب ملے گی جب وہ یہ ٹاسک پورا کریں گے کہ آئین میں یہ تبدیلیاں ہو جائیں. میں اس کو دوسرے زاویے سے، ہم دونوں جرنلسٹ ہیں، آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹاسک انہوں نے کرنا ہے کیونکہ یہ ٹاسک حکومت کی سروائیول اور جو ان کے آگے لمبے پروجیکٹ ہیں، اور جس طرح پی ٹی آئی کہتی تھی کہ 2028 تک ان کا ٹاسک ہے، اور یہ حکومت بھی یہی سمجھتی ہے کہ 2033 تک انہوں نے رہنا ہے. پلاننگ کرتی ہیں حکومتیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. گشکوری صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. پنجوتا صاحب، آپ نے رضا ہارون صاحب کی بات بھی سنی، تو مجھے تو اب یہ آپ سے سوال کرنا، آپ نے اپنے ایم این ایز اور سینیٹر سنبھالنے میں لگ یہی رہا ہے کہ بڑا کاری قسم کا، تگڑا قسم کا یہ کیسی صورتحال ملک کے اندر آ گئی ہے کہ ایک جماعت کے ایم این ایز ہیں، وہ انہوں نے ووٹ لیا ہے اس جماعت کا، اور لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کو، اور وہ اس ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے ہیں. تو اس کے بعد ان کو سنبھالنے کے لیے اس جماعت کو جو ہے اپنے ایم این ایز کو محفوظ کرنے کے لیے سدباب کیے جا رہے ہیں، ان کی بازیابی کے لیے درخواستیں دی جا رہی ہیں. دیکھیں جہاں بھی بھیجے جا رہے ہیں، آپ صورتحال ملک کے اندر دیکھیں نا. یہ ملک کے اندر جمہوریت کا حال ہے، یہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کا حال ہے، یہ ملک کے اندر ووٹ کی عزت ہے. یہ ووٹ لے کر نہیں آئے جن کو یہ اٹھا رہے ہیں، جن کو اغوا کر رہے ہیں، جن کو جو ہے وہ خریدنے کے لیے آفرز کی جا رہی ہیں، جن کے اوپر جبرن پریشر ڈالا جا رہا ہے، جن کی فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے. کیا وہ ووٹ لے کر نہیں آئے؟ پھر آپ ووٹ کو وہ تقریم دے رہے ہیں. اور آرٹیکل 63 کے اندر تبدیلی جو کی جس کو رضا صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ ایک تبدیلی آپ کرتے ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا، لیکن وہ جو بندہ ہے اس کو ڈسکوالیفائی. تو آپ اس چیز کو لیجیٹیمیٹ کر رہے ہیں، یعنی اٹھا لو، اغوا کر لو، چھاپے مار لو، سارا کچھ کر لو، اور اس کو آپ جائز قرار دے رہے ہیں. یہ تو بالکل فلور کراسنگ کو طول دینے والی بات ہے، یہ بالکل فلور کراسنگ کو جائز قرار دینے والی بات ہے. اور اس ترمیم کے اندر یہ اس چیز کو کور کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے اغوا کر کے سارا پروسیس کرنا ہے کمپلیٹ. اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد ترمیم ہے، اور وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ ایک چیز طے ہوئی ہے، اور وہ طے اس لیے ہوئی ہے کہ فلور کراسنگ نہ ہو. آپ جبرن اٹھائیں گے اور آپ پھر کہیں گے کہ جناب ووٹ دو، اور پھر اس بیچارے کو سزا یہ ملے گی کہ اسے ڈی سیٹ بھی کر دیا جائے گا. یہ تو پھر آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. پہلے آپ جبرن اٹھا رہے ہیں یا پیسے دے رہے ہیں، جو بھی طریقہ کار ہے، اور پھر آپ اس کو ڈی سیٹ بھی کر رہے ہیں. یہاں پر کیا مرضی سے دوسری پارٹی، کیا پی ایم ایل این کے کسی بندے نے ہمیں ووٹ دیا ہے؟ کیا پی ایم ایل این کے کسی بندے نے یا پیپلز پارٹی یا کوئی اور بندہ جو ہے وہ ترمیم کے اندر کوئی ایسا بندہ آئے گا جو کہ ان کی جماعت کو سپورٹ نہیں کرے گا، جو واضح کہہ رہا ہے کہ ہمارے لوگ کیسے وہاں جا کر آپ کو ووٹ دے سکتے ہیں، جو واضح کہہ رہے ہیں، جو آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے ہیں. نمبر کیسے آپ کے پورے ہو سکتے ہیں؟ میری سیٹیں اسمبلی کے اندر، میری جماعت ہے 10 ہوں، میں کہوں میرے پاس 40 ہیں، تو وہ 40 کدھر سے آئیں گی؟ اور وہ جماعت جو انصاف کے اوپر مبنی ہے، وہ جماعت جس کو آج عوام کی سپورٹ حاصل ہے، وہ جماعت جس کا بانی عمران خان ہے، وہ جماعت جس کے پیچھے جو ہے عوام کی طاقت ہے، آپ ان کے ممبران کو کیسے توڑ سکتے ہیں سوائے جبرن گمشدگیوں کے اور اغوا کاری کے یا ان کے فیملی کے اوپر پریشر کے؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور چیز دیکھیں، رضا ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو رائے قائم کرنے کی آزادی ہے اس پہ بلاول بھٹو زرداری قدغن نہیں لگا سکتے. نو بلاول بھٹو ہوں، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، یہ سارے چور ہیں، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مینڈیٹ چوری کر کے یہاں ہیں. اور اس چیز کو چھپانے کے لیے میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں، مجھے گور صاحب نے بتایا تھوڑی دیر پہلے، میں ادھر ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ان سے اٹھ کے آیا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ایم این اے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نام بھی بتا دیتا ہوں، گجر صاحب، ٹھیک ہے جی، گجرات سے. انہوں نے کہا کہ وہ باہر چلے گئے، اور وہ باہر جا کر انہوں نے یہ فون کیا ہے
کہ میں باہر آ گیا ہوں تو میری فیملی کو جو ہے ان کے اوپر کوئی معاملہ آیا تو پلیز اس کو سنبھالیے گا, ٹیک کیئر کیجیے گا. یہ صورتحال ہے ملک کے اندر. لوگوں کی فیملیوں کو اٹھا کر انہیں مجبور کیا جاتا ہے اور لوگ فون کر رہے ہیں کہ میری فیملی کو بچائیے گا. اس طرح سے آپ رضا ہارون صاحب آپ ریسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے. نہیں, میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بالکل فیملی اٹھا کے میں حمایت کرتا ہوں نعیم بھائی کی, لیکن نعیم بھائی مجھے یہ بتائیں, آپ کو مشہور الیکشن یاد ہوگا حاصل بزنجو صاحب کا, سینٹ چیئرمین کا, اور میرے خیال میں اس نے وہ جیتے تھے, کیا سنجرانی صاحب چیئرمین جیت گئے, جبکہ قرارداد کے لیے اتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے, اتنے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. اور اس وقت کیا ہوا تھا, جو پریکٹس آپ کر چکے ہیں, جس طریقے سے آپ نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں, اسی طریقے سے اڑانی ہے. آپ کے تو نمبر ہی نہیں تھا, آپ کے تو 48 نمبر تھے اس وقت, آپ کے پاس نمبر ہی تھا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کے نمبر ہی نہیں پورے. نہیں, ہمارے تو نمبر تو کولیشن سے ہوں گے نا پورے, اور آپ کے جو لوگ ووٹ دیں گے کیسے رشوت سے ہوں گے پورے, سن لیے کیسے پورے ہوں گے, رشوت سے ہوں گے پورے. جی رضا صاحب, میں جو ہماری اطلاعات ہے دیکھیں 213 نمبر, اچھا سوال سن لینا, 213 نمبر ہے قومی اسمبلی میں, 211 تھا, ایک سبینہ خالد گھرکی صاحبہ اور ایک رحیم یار خان سے مخدوم صاحب ہو گئے, 213. 11 بندے آپ مولانا کی حمایت کے بغیر یا ان کی حمایت کے ساتھ مزید کیسے اکٹھے کریں گے 224 کے لیے؟ اور سینٹ میں 54 نمبر ہے آپ کے پاس, 5 مولانا کے سینیٹرز 3 ملا لیں ایمل ولی خان کے, تو آپ 64 کیسے کریں گے؟ 2 اور کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو کیا پتا, پوری کی پوری پی ٹی آئی اعلان کر کے ووٹ دے رہی ہوگی, ہو سکتا ہے, آپ کو کیا پتا. یہ تو بل آنے دیں نا, لابنگ ہونے دیں, کنسنس ڈیولپ ہونے دیں, یہ پوری پی ٹی آئی سے بڑے خوشی خوشی ووٹ دے دیں. How can you say they won't? 25 سے پہلے نو پاکستان تحریک انصاف ذرا ووٹ نہیں دے گی. انہوں نے خود بتا دیا کہ وہ جو راستہ دوسرا ہے وہی ہے, یہ تو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. کیوں پاکستان تحریک انصاف کے, ہم نے تو بڑا کلیئر اپنا لیٹر جاری کیا کہ کوئی بندہ نہ جائے, ان کو اٹھایا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں ملک سے لوگ جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری فیملی کو سنبھالیے گا. ہمیں کے پی کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ آپ کی مفروضہ بات ہی, میرا مفروضہ یہ کہ کیا پتا پوری پی ٹی آئی علل اعلان اس بات سے اتفاق کر کے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے بریک پہ جانا ہے. رضا ہارون صاحب, زاہد گشکوری صاحب, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس حوالے سے بات ہوتی ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. زاہد گشکوری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ نمبر پورا کرنے کے لیے کیا کرے گی؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا؟ چیف الیکشن کمشنر کو کہا جائے گا کہ آپ سیٹیں جو ہیں وہ اسی لیٹر کے تحت جو ہے وہ الاٹ کر دیں حکمران اتحاد کو, یا پھر حکمران اتحاد جو ہے وہ نمبر پورا کرنے کے لیے فلور کراسنگ کا سہارا لے گا, جس سے پہلے آپ کو سپریم کورٹ سے کوئی ایک جو ہے وہ فیصلہ 30 ستمبر کے بعد آ جائے گا؟ مجھے لگتا ہے گورنمنٹ ابھی بالکل اپنے کارڈ اوپن رکھے ہوئے ہیں, دونوں آپشن موجود ہیں. میری نمبرنگ میں گورنمنٹ کو صرف ایک نمبر چاہیے, ایک نمبر تحریک انصاف سے چاہیے اور پوری جمعیت علماء اسلام چاہیے. تو ایک نمبر یا 2 نمبر, فار ایگزامپل حکومت دونوں تین چاہیے ہوں گے نا گشکوری صاحب. 213 ہے قومی اسمبلی میں, نہیں گورنمنٹ کے پاس 214 ہے. چلیں 214 ہو گیا, 214 اور 8 ہو گیا 222, تو پھر 2 نمبر چاہیے. دو نمبر. اور میرے پاس جو معلومات ہیں, یہ 2 نمبر حکومت کے پاس 2 MNAs آ جائیں گے, الیکشن کمیشن ہی دے گا. آپ کوئی ایسا راستہ نکالنے کی کنسلٹیشن جاری ہیں, میراتھن میٹنگ ہو رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی ڈیفائی نہ کرنا پڑے, کیونکہ خطرہ ہے. اور آپ کو پتا ہے آئین اس پہ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ آپ کوئی بھی آدمی جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں, یہ قانونی بات ہو جائے گی. میں یہ مان لیتا ہوں, میں یہ مان لیتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں ہو جائے گا. آپ ذرا سینٹ میں آ جائیں, 64 نمبر کیسے ہوگا؟ 54 لوگ ہیں, 5 مولانا کے 59 ہو گئے, 3 ایمل ولی خان صاحب کی پارٹی کے 62 ہو گئے. مینگل صاحب کہتے ہیں 2 ووٹ چاہیے, 2000 بندے چھوڑ دو. حکومت تو 2000 بندے نہیں چھوڑے گی. نہیں, مینگل صاحب بھی ووٹ کر دیں گے, اور ان کا ایک اور بھی سینٹ کی جو نمبر ہے وہ بلوچستان سے ہے, نیشنل پارٹی کا, تو سینٹ میں ہو جائے گا. مسئلہ نیشنل اسمبلی کا ہے, بیسیکلی مسئلہ نیشنل اسمبلی کا ہے. اور 2 نمبر یا 1 نمبر جو پوائنٹس آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, تو ایک وے آؤٹ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور نہیں, لیکن مولانا کن ٹرمز پہ مانیں گے؟ مولانا کی تو میں نے جو پریس کانفرنس سے ان کی گفتگو سنی ہے ابھی ملتان جا کے, اور دیگر جگہوں پر انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے کہا یہ تو آئین کو ایسے تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں جو قطعی ان ایکسیپٹیبل ہیں. نہیں دیکھیے مولانا کہ ابھی ہمارے چند کولیگ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تھوڑی دیر پہلے, جب آپ کے پروگرام کے لیے میں بیٹھنا چاہ رہا تھا,
تو انہوں نے بالکل کلیئر ہم جرنلسٹوں کو بتا دیا ہے کہ وہ بالکل ووٹ کر رہے ہیں اس چیز کے لیے. اب ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہوں گی, گورنمنٹ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے, اور یہ وہ پرانی حکومتیں کرنے والے سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو بالکل گیو اینڈ ٹیک کے سچویشن بہت اچھا آتی ہے. میری نظر میں عمران خان کا بھی نو کانفیڈنس موشن نہ ہوتا اگر وہ پاکستان کی جیسی سیاست کرتے, لیکن وہ تو ایک ماضی ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. 10 اپریل کو جو تو ہوا تھا, فل کورٹ کا ڈیسیجن ڈیفائی ہوئے بغیر آپ کہہ رہے ہیں کہ رضا ہارون صاحب بلاول بھٹو زرداری گئے تھے ملنے کے لیے مولانا سے, باہر نکلے تھے, وکٹری کا نشان بنایا تھا, زرداری صاحب جا کے ملے مولانا سے سپورٹ حاصل کرنے کے لیے, اور اس کے نتیجے میں 14-15 ستمبر کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا, وہ چلے گئے اسلام آباد سے. اب گشکوری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نمبر جو ہے وہ مولانا کی حمایت مل جائے گی, کیا آفر کروا دی مولانا کو جو وہ مان جائیں گے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا مولانا اس وقت ملک کے جو 3-4 زیرک اور تجربہ کار سیاستدان ہیں, جو سیاست کو سمجھتے ہیں, پارلیمانی سیاست کو سمجھتے ہیں, آئین کو سمجھتے ہیں, ان میں سے چند ایک میں سے مولانا کا نام ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آئینی ترمیم کے معاملے پہ کوئی وہ ایسی ڈیل وغیرہ یقین رکھتے ہوں گے. لیکن بات چیت بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے نا. یہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے اندر یہ بڑا پرابلم ہے نا. زاہد بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بات چیت پہ, ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. آپ اختلافات رکھیں, بھرپور رکھیں, مطلب انتہا کے رکھیں, پھر بھی بات چیت کریں. سیاست کا جو حسن یہی ہے نا, وہ شعر ہے نا کہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے. ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں, تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو. بھائی اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے, بیٹھیں گے نہیں, تو بہت سارے معاملے تو آپ کے جو کنٹروورسی ہیں اس سے باہر کے بھی ہیں نا. آئین کی تبدیلی کا آپ کی سیاسی پولیٹیکل کنٹروورسی ڈیمانڈ سے کیا تعلق ہے؟ تو پرابلم, اور مولانا صاحب جو ہیں فضل الرحمان صاحب, وہ ڈائیلاگ کے سمجھے کہ پاکستان کے چند جو ماسٹرز ہیں اس میں سے ایک وہ ہیں. تو یہ ڈائیلاگ کی سیاست ہوتی ہے جمہوریت. میں تو ابھی بھی کہوں گا نعیم بھائی سے کہ آپ بیٹھیں, بیرسٹر گور صاحب ہیں, اتنے سنجیدہ لوگ آپ کے پاس ہیں, سلمان راجہ صاحب ہیں, پی ٹی آئی کی ٹیم, پیپلز پارٹی کی ٹیم کے ساتھ بیٹھیں, ڈسکشن تو کریں نا, بات چیت تو کریں نا. کوئی ہو سکتا ہے آپ کی اچھی رائے ہو, وہ اس میں شامل کر لی جائے, ان کی طرف سے کوئی ایسی رائے ہو جس کو آپ کنونس کر لیں. تو یہ جو پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, وہ تو کریں نا. نہ مانے اس کے بعد آپ بات. تو ویسے آپ لوگوں کا جو ڈاکیومنٹ ہے, ترمیمی مسودہ ہے, وہ اب اس میں شامل ہے آرٹیکل 8 کی وہ تبدیلی جس کو خوفناک کہا جا رہا تھا, 199. یار یہ جو چلتا ہے نا یوٹیوبر, میں اس سے بڑا دور رہتا ہوں. جب وہ مسودہ سامنے آ جائے گا نا, ایک خامخواہ افواہ پہ, مفروضے پہ آپ گفتگو کر کے اس کو خبر بنا دیتے ہیں. تو میری ایسی عادت نہیں ہے. جب وہ آئے گا اس وقت اس پہ بات کر لیں گے, اس پہ اپنی موضوعات بھی دے دوں گا. آج تو میری آپ کو یہ ریکویسٹ ہے نا کہ بھئی جو مسودہ ہے, کم از کم لیڈران میں بیرسٹر گور صاحب بہت سنجیدہ اچھا آدمی ملا ہوا ہے پی ٹی آئی کو, وہ ہیں سلمان راجہ صاحب ہیں, یہ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ. آپ ایک اس پہ تو بات کریں, کمیٹیوں سے بات کریں. مسودہ نہ آپ نے دیکھا ہے, نہ آپ کے پاس ہے, نہ انہوں نے دیکھا ہے, نہ ان کے پاس ہے. کیسے آپ لوگ بات کر لیں گے, کیسے اس کے اوپر ایگری کر لیں گے؟ کریں گے نا. یہ بتائیں, اچھا یہ بتائیں, ملنے کو تیار ہیں؟ ملنے کو تیار ہیں جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ مسودے کی بات کی جا رہی تھی, مسودہ ان کے پاس نہیں ہے. حکومت جو ہے, جس کو حکومت کہتے ہیں, یہ ان کے پاس نہیں. حالانکہ حکومت کا یہ خود بھی حصہ ہیں. وزیر قانون کے پاس نہیں, اور وہ رات کو کہتے ہیں مسودہ مل گیا ہے. مولانا صاحب ڈھونڈتے رہتے ہیں مسودہ کیا ہے. ان کے پاس مسودہ آیا کہاں سے, پہلے ان سے وہ تو پوچھیں. جہاں سے آیا ہے تو پھر اس کی کریڈیبلٹی بھی چیک کر لیں کہ اس مسودے کے اندر کون سی چیز پھر اس جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ٹھیک ہوگی. وہاں تو یہی ہے کہ سویلین کو ملٹری ٹرائل اٹھا کے کر دو, وہاں یہی ہے کہ آئینی عدالت لے کر آ جاؤ, وہاں یہی ہے کہ یہاں ہائی کورٹ کا جج اگر سپریم کورٹ کو لیٹر لکھتا ہے کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں تو اسے اٹھا کر بلوچستان پھینک دو. وہاں یہی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھا دو. وہاں یہی ہے کہ ججز جو ہیں کہ ان کی تعیناتی اپنی مرضی کے مطابق شہباز شریف کرے, نواز کرے, یا ان کی رائے سے ہو. تو یہ ساری چیزیں ہی ہیں نا, اور کیا ہے اس کے اندر. تو ہم ان سے کیوں بات کریں گے جو کہ خود الیجیٹیمیٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس تو اقتدار ہی نہیں ہے, ان کے پاس تو عوامی رائے ہی نہیں ہے, عوام کا ووٹ ہی نہیں ان کو ملا. تو ان سے کیا بات ہونی ہے؟ بات تب ہوتی ہے جب آپ اگلا جو ہے وہ بیٹھا ہو جس کو عوام نے منتخب. ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنے والی بات تو یہی ہے کہ ہم انہیں تسلیم کر لیں کہ آپ جناب بالکل ٹھیک بیٹھے ہوئے. تو ہم انہیں کیوں تسلیم کریں جب تک ہمارا وہ عوام کا مینڈیٹ ہے, ہمارا نہیں عوام کا مینڈیٹ ہے. ان کو واپس کریں, پھر آپ یہ باتیں بھی کریں اور دعوے بھی کریں. اور یہ باتیں کرنے کے لیے بھی ایک ماحول بنایا جاتا ہے, ایک ماحول کا طریقہ کار ہوتا ہے. کیا انہوں نے کبھی ایسا ماحول بنایا؟ اغوا, چھاپے, ایف آئی آر. میرے گھر میں 3 دفعہ ریڈ ہوا ہے, میرے اوپر 3-4 ایف آئی آر دہشت گردی کی بنا دی گئی ہیں. 395 جی میں نے ڈکیٹی کر لی ہے, اور 324 بھی لگا دی ہے کہ اقدام قتل کیا ہے.
ایک پورا اسپائڈر مین انہوں نے FIR کے مطابق بنا دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے طریقہ کار بنانا ہے, آپ نے اپنا کنڈکٹ شو کرنا ہے کہ ہم کس حد تک اس ملک کے لیے سنجیدہ ہیں. آپ کی سنجیدگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جلسے کے اوپر آپ کو اتنا خوف ہے کہ ہم عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں, ہم قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, آپ ایک رات پہلے ہی گرفتاریاں شروع کر دیتے ہیں, آپ ہمیں جا کر 23 کلومیٹر شہر سے باہر جلسہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور پھر کنٹینر لگاتے ہیں, گرفتاریاں کرتے ہیں. تو ایسی ساری صورتحال کے اندر ہمارے لیڈر کو اندر ڈالا ہوا ہے, اس کے اوپر کیسز ہیں, پارٹی کے اوپر کیسز ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں. صحیح. گشکوری صاحب وقت کم رہ گیا, پلیز آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے گورنمنٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اوپن اینڈڈ اس پہ رکھا ہوا ہے, ڈرافٹ ابھی فائنل نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کو امپاور کر دیا جائے کہ وہ ایک پینل لے لے اسی سپریم کورٹ سے, اور کنسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اس طرف جائے ہی نہ, اور ایکسٹینڈ کر دے اپنی چوائس کا اور اس کی ایج بڑھا دی جائے. تو گورنمنٹ کے پاس اوپن اینڈڈ ابھی ڈسکشنز ہیں جو کہ آنے والے 8 سے 10 دنوں میں ہی کنکلوسیو وہ ہوگا. گورنمنٹ نے مارک اپ کیا تھا, مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید جو گورنمنٹ کے ڈیزائنز ہیں کسی حد تک شاید ان کو کامیابی مل جائے, اور پھر اگر ملتی ہے تو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بالکل تبدیل ہوگا اور شاید نیا پاکستان ہوگا. صحیح. بہت بہت شکریہ. زاہد گشکوری صاحب, رضا ہارون صاحب اور نعیم پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیجیے, اللہ حافظ.